औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा के ये पुरमसरत लम्हात ईद कुर्बान जब आप देखते हैं कि सुन्नत इब्राहीमी को जोश खरोश अक़ीदत और एहतराम के साथ अदा किया जाता है, लेकिन ईद कुर्बान में हमने देखा है कि जहाँ हर सू गोश्त हर जानवर का मुयस्सर होता है हर किसी को, तो लोग बेहतियाती करते हुए गोश्त के ज़ायद इस्तेमाल या गोश्त का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मसाले ज़्यादा डालकर अपनी सेहत को नुकसान देते हैं। बजाय कुर्बानी का गोश्त हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छा बनाने के हम उसको नुकसानदेह करते हैं क्योंकि हम उसमें एहतियात नहीं बरतते। तो इस हवाले से हमारे साथ एक आज ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको अगर हम बात करें कि किसी भी मैदान में ताल्लुक़ तो उनका इसी फ़ील्ड से या सेहत की फ़ील्ड से, लेकिन सियासत हो, समाजी एतबार से, खेलों के एतबार से हर जगह पर अपना रोल सफ़े अव्वल में रहते हुए अदा करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब जो कि मारूफ मुआलिज भी हैं, सियासतदान भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं। इसी तरह जिस फील्ड में आप जाएंगे डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब का पहले नंबर पर नाम मौजूद होगा। तो इनकी जानिब कुछ सवालात लिए चलते हैं। इनके हम मशकूर हैं कि इन्होंने हमें कीमती वक्त दिया। सर बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, ईद उल अज़हा आती है और जिस तरह आप देखते हैं जोशो खरोश तो काबिल दीदनी होता है, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि इस ईद पर बहुत सारे हमारे जो मुसलमान भाई हैं बहनें हैं वो उस तरह से एहतियात नहीं बरतते। आपकी भी क्लिनिक है, ईद में आप बजाय छुट्टियां करने के लोगों की सहूलियात के लिए यहाँ पर बैठे होते हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत को निपटने के लिए आप तैयार रहते हैं। तो क्या वजह कि इस ईद को हम बजाय अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर करने के अपनी सेहत को पहले से भी ख़राब कर देते हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इरफान भाई आपका, मैं कबीर इंजॉय साहब आपका तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ कि आपने ईद उल अज़हा के इस इंतहाई पुरमसरत मौका पर लोगों की सेहत को ख्याल रखते हुए मुझे चंद अल्फाज अदा करने का मौका दिया है, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। अंदाज़े बयां खर्च खूब नहीं है, शायद कि मेरी बात उतर जाए तेरे दिल में, कि शायद छोटी सी कोई बात किसी के दिल में उतर जाए और वो उसकी सेहत का बायस बन जाए और किसी बड़ी बीमारी से वो इंसान बच जाए। सबसे पहले तो मैं ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर अपने तमाम सामीन को अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से दिली ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त आप सबको ईद की खुशियाँ इंतहाई मसरत के साथ और इंतहाई अकीदत और इसार के जज्बे के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि ईद उल फितर सिर्फ जानवर का खून बहाने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमें इसार, मोहब्बत, जिगानगत और अपनी अना को कुर्बान करने का, अपनी मोहब्बतें दूसरों तक पहुँचाने का और अपनी नफ़रतों को मिटाने का एक हसीन दर्स है। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने एक आज़माइश में डाला कि वो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करें, तो सुभान अल्लाह, हमारे प्यारे नबी ने एक लम्हा देर किए बगैर इस कुर्बानी की ठान ली। यही जज्बा इसार था, इसी को मोहब्बत कहते हैं और इसी को अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन, और वो चीज़ जो इंसान को सबसे औलाद से प्यारी क्या चीज़ हो सकती है। सही बात। आज हम जानवर कुर्बान करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करते हैं। कुर्बानी तो दरअसल ये थी कि उन्होंने अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी देने के लिए भी अपने आप को पेश कर दिया, अपने बेटे को भी पेश कर दिया, और यूँ उन्होंने एक ऐसा दर्स दिया पूरी दुनिया को कि हमें ईद किस तरह मनानी चाहिए और इसका असल मकसद क्या है। तो मेरे ख्याल में जब ईद उल अज़हा आती है तो ये हमें इसार, मोहब्बत, दिगानगत, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारे का दर्स देती है, और फिर ये हमें अल्लाह की राह में हर वो चीज़ कुर्बान करने का दर्स देती है जो आपको सबसे प्यारी हो। तो ये है कुर्बानी। और फिर जब कुर्बानी के बाद हम ये गोश्त तकसीम करते हैं गुरबा में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसों में, असल उस गोश्त तकसीम करने का भी अल्लाह ने एक मकसद रखा है कि आपके घर में अगर गोश्त पक रहा है तो आपके पड़ोसी के घर में, आपके किसी गरीब के घर के में भी ये गोश्त पकना चाहिए, उनके घर तक ये गोश्त पहुंचना चाहिए। ये लोगों से मोहब्बत का दर्स है कि आप अपने ईद जिस अपने बच्चों के साथ मना रहे हैं इसको तकसीम करें ताकि ये गरीब लोग भी, नादार लोग भी भाईचारा कायम हो और आपकी एक मोहब्बत उन तक पहुँचे, इस गोश्त के ज़रिए से भी और आपकी जानकारी के ज़रिए भी और आपकी याद के ज़रिए भी कि आपने उनको इस ईद के मौके पर उनको याद रखा। तो ये हमें सरासर इसार और जज्बा और मोहब्बत का दर्स देती है। और मैं यही कहूँगा कि आज
اگر کسی چیز کی زیادہ قربانی کی ضرورت ہے تو آپ کی دل میں بسی وہ نفرت ہے جو کسی بھی حوالے سے ہے. آئیے ہم عہد کریں کہ ہم عید کے موقع پر جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں بسی ہوئی نفرتوں کی قربانی کریں گے, اپنے دل میں بسے ہوئی انا کو قربان کریں گے, اپنی ان خواہشات کو قربان کریں گے جن کی ضرورت نہیں ہے, اور یہی ہماری قربانی کا اصل مقصد ہے. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ایک میسیج بھی کنوے کیا. اب ہم کچھ سوالات ہیں میرے جو میں چاہتا ہوں کہ ون بائی ون وہ پٹ کروں, تو آپ چونکہ ہر سال لوگوں کو میسیج کنوے کرتے ہیں اور اویئر کرتے ہیں کہ اپنی صحت آپ کی پہلے ہے, تب بھی صحت ہوگی تو آپ انسانیت کی بھی خدمت کریں گے, معاشرے میں اپنا رول پلے کریں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ گوشت جب آپ کے فریزر بھرے ہوتے ہیں تو کتنی مقدار میں گوشت کا استعمال کرنا چاہیے, گوشت کس طرح سے کھانا چاہیے تاکہ آپ کی صحت بھی برقرار رہے؟ عرفان صاحب, آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے عید کے حوالے سے کہ عید الاضحیٰ جو آتی ہے تو گوشت یقیناً ہر گھر میں پہنچ جاتا ہے, اور پھر وہ گوشت اس طریقے سے کھایا جاتا ہے کہ پھر اسپتالوں میں لائنیں لگی ہوتی ہیں, اور گھروں میں ایک شخص کے بیمار ہونے کی وجہ سے باقی پوری کی پوری فیملی جو ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے. تو میں آپ کو آج تھوڑا سا طریقہ بتا دیتا ہوں. ممکن ہے اس طریقے کو کرنے سے آپ اپنی صحت کا, اپنی فیملی کی صحت کا اور اپنے چاہنے والوں کا صحت کا خیال رکھیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ گوشت کتنا کھانا چاہیے, تو جو طبی حوالے سے اگر میں بتاؤں تو 100 گرام سے زیادہ گوشت ایک دن میں نہیں کھانا چاہیے. ایک شخص 100 گرام سے زیادہ نہیں کھا سے 100 گرام سے زیادہ گوشت نہ کھائے. اور وہ بھی گوشت کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, گردوں کے مریض ہیں, پھر تو آپ کے احتیاطی تدابیر بہت زیادہ ہیں. آپ نے زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے کہ آپ جب گوشت پکائیں گے اس میں چکنائی آپ نے دور کر دینی ہے, آپ نے نمک کم کر دینا ہے, آپ نے گھی کے بجائے تیل استعمال کرنا ہے, اور آپ نے ہر اس چیز کا خیال رکھنا ہے جس سے آپ کے بلڈ پریشر کے بڑھنے کا یا شوگر کے بڑھنے کا احتمال ہے. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گوشت کو, جو آج کل ہم بہت روسٹ کر کے کھاتے ہیں, بہت کڑھائی جس کو کہتے ہیں بنا کے کھاتے ہیں, آج کل کڑھائی بڑے شوق سے, اس کڑھائی کے اندر بہت زیادہ تذابیت ہوتی ہے کیونکہ اس میں مرچ مسالوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ گوشت کا ذائقہ کم اور مسالوں کا ذائقہ زیادہ ہوتا ہے, اور یہی مسالے جو ہیں آپ کے معدے کے اندر جا کر آپ کے تذابیت پیدا کرتے ہیں, آپ کے جسم میں بخار پیدا کرتے ہیں, آپ کے جسم میں مختلف بیماریوں کا اور خاص کر کولیسٹرول بڑھنے کا, یورک ایسڈ بڑھنے کا اور جگر کی بیماریوں کا اور گردوں کی بیماریوں کا یہ باعث بن سکتا ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے اچھا گوشت اگر آپ کھانا چاہیں, جو شوگر کے مریض ہیں یا کولیسٹرول کے, دل کے مریض ہیں, تو 2 جانور کی جگہ ایسی ہیں جن میں کم سے کم چربی ہوتی ہے. ایک وہ اس کی چیسٹ ہے, پسلی کا گوشت جہاں بہت کم چربی ہوتی ہے, اور دوسری ران ہے. ران کے گوشت کو آپ اکثر دیکھی ہوگی کہ سیوں کی دکان پہ لٹکی ہوتی ہیں, تو اگر اس میں چربی جو ہوتی ہے وہ سامنے نظر آ رہی تھی, گوشت کے اندر چربی نہیں ہوتی بلکہ باہر جو ہوتی ہے تھوڑی بہت, تو وہ آپ نے اتار لینی ہے. اس کے بعد گوشت کے اندر جو ہے وہ چربی بہت کم ہوتی ہے. تو ران کا گوشت اور سینے کا گوشت جس کو چانپ کہتے ہیں اس لفظ میں, تو وہ آپ جو لوگ کھائیں گے ان کے اندر چربی کا کم سے کم جانے کا احتمال ہے, کیونکہ ان 2 حصوں میں بہت کم چربی ہوتی ہے باقی حصوں کے نسبت. پھر زیادہ چربی کہاں ہوتی ہے؟ اگر آپ کلیجی کھاتے ہیں, اگر آپ مغز کھاتے ہیں, اگر آپ گردے اس کے استعمال کرتے ہیں, تو ان چیزوں میں جو ہے چربی بہت زیادہ ہے اور یہ آپ کو زیادہ نقصان دے سکتی ہے. تو ان 3 چیزوں سے بچیں. یہ جگہوں کا گوشت اگر کھائیں بیمار لوگ تو ان کو یقینی طور پر بہت کم نقصان ہونے کا احتمال ہے. لیکن اگر آپ 3 دفعہ دن میں کھانا کھاتے ہیں اور 3 دفعہ ہی آپ گوشت استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کو زیادہ نقصان دے سکتا ہے, عام شخص کو بھی زیادہ, عام شخص کو بھی, کیونکہ ایک غذا کو ہضم ہونے میں طبی حوالے سے 4 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں عام خوراک کو, اور گوشت کو ہضم ہونے میں 8 سے 12 گھنٹے. ڈاکٹر صاحب ویسے بھی 3 کے بجائے 2 ٹائم کا کھانا کھایا جائے تو وہ مناسب زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں, درمیان میں آپ دن کو کوئی ہلکی پھلکی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں, یوز کر لیں, آپ کوئی بھی کھا سکتے ہیں. لیکن آپ اگر تینوں ٹائم گوشت کھاتے ہیں اور پھر آپ کے ہضم کی جو معدے کی ہضم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ آپ کو یقینی طور پر رات کو وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے, کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے, یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, آپ کی گیس معدے میں بڑھ جاتی ہے, آپ کی تذابیت بڑھ جاتی ہے, اور یقینی طور پر آپ کے اسہال اور کیا ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو کم از کم گوشت کے ایک گوشت کے اور دوسرے گوشت کے کھانے کے وقت کم از کم وقفہ جو ہے 8 سے 12 گھنٹے ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اور پھر اس گوشت کے ساتھ
جب آپ کھائیں تو صرف گوشت جو ہے وہ آپ کو نقصان دیتا ہے. آپ اس کے ساتھ فروٹ استعمال کریں, آپ اس کے ساتھ چربی ہٹا کے گوشت استعمال کریں, آپ خاص طور پر اس کے ساتھ سلاد استعمال کریں. اور سلاد میں آپ جو ہے کھیرا, پیاز اور دہی اور گرین ٹی یوز کریں, بعد میں گرین ٹی استعمال کریں, دال چینی استعمال کریں, ادرک استعمال کریں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ساتھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جو اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں گوشت کے, یورک ایسڈ بڑھنے کے, کولیسٹرول بڑھنے کے, وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں اور زود ہضم ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے. اب جب پانی دن کو 10 سے 12 گلاس پیتے ہیں تو آپ کے معدے کے اندر جگہ اتنی رہ جاتی ہے کہ آپ کم کھانا کھاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جتنا بھی آپ نے گوشت کھایا ہوتا ہے اس کی یورک ایسڈ جو ہے, کولیسٹرول جو ہے, وہ آپ کو پیشاب کے ذریعے نکل جاتا ہے, تو وہ آپ کو بہت فائدہ مند ہوتا ہے. آپ یاد رکھیں کہ آپ نے گوشت کے دنوں میں جب زیادہ استعمال کرتے ہیں, عام طور پر بھی ہر شخص کو چاہیے کہ 10 سے 12 گلاس پانی روزانہ پیے. اس کا یورک ایسڈ نہیں بڑھتا, اس کا کولیسٹرول نہیں بڑھتا, بہت ساری بیماریاں آپ دوسرا ٹیکل یہ کر کہ سکتے ہیں. آپ نے گوشت کوئی بھی خوراک کھا لیں, وہ خاص کر گوشت کھانے کے بعد رات کے کھانے میں بہت پہلے استعمال کریں, اور 3 سے 4 گھنٹے تک آپ سونے سے پہلے کھائیں اور واک کریں 20 منٹ 25 منٹ کی. تو اگر آپ اس طریقے سے گوشت کھائیں گے کہ آپ اس کی چربی اتار دیں, آپ اگر ابلا ہوا گوشت یا جس کو آپ تکے کہتے ہیں, آگ پہ سینکے باربیکیو, اس کا نقصان کم سے کم ہوتا ہے کہ اس میں چربی کم ہوتی ہے, جو اس کے نسبت آئل جو بھی آپ کم ہے, مسالے بھی کم ہے, تو وہ آپ کو کم نقصان دیتا ہے بجائے کہ وہ آپ جو گوشت کھاتے ہیں جس میں آپ کڑھائی وغیرہ بنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال ہے کہ اب جیسے عید آتی ہے لوگ فریج اپنے بھر لیتے ہیں, اسٹور کرتے ہیں, تو کتنی عرصے تک اس گوشت کو ہم اسٹور کر کے یوز کر سکتے ہیں؟ خان بھائی, لوگ اکثر ایسے کرتے ہیں کہ مہینوں تک عید کا گوشت جو ہے وہ چلتا رہتا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جب دل چاہے ہم کھا لیں. جو طبی حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ فریج کے اندر میکزیمم 1 ہفتے تک گوشت رکھ سکتے ہیں. 1 ہفتے سے زیادہ آپ گوشت کو فریج میں رکھیں گے اگر, اس کے اندر پھر زہریلے مواد اتنا آ جاتے ہیں کہ بجائے کہ فائدے کے آپ کو نقصان دے سکتا ہے. ایک بات اور بھی آپ کو شیئر کرنا چاہوں کہ گوشت جب آپ ذبح کرتے ہیں قربانی کے جانور, تو کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے اگر آپ کے پاس فریج نہیں ہے تو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں, فوراً نہ پکائیں. جب آپ اسی وقت ذبح کر کے فوراً گوشت پکاتے ہیں اس میں کیمیائی مادے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. اگر آپ 0 سے 4 سینٹی گریڈ پر فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں, اس کے وہ فاسد مادے وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ پکاتے ہیں تو آپ کا نقصان ہونے کا احتمال بہت کم ہوتا ہے. اس لیے آپ جب اپنا جانور قربان کریں تو فوری طور پر اس کو نہ پکائیں, بلکہ 3-4 گھنٹے کا وقفہ کر کے اور اس کو فریج میں رکھ کر, تاکہ اس کے ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے گوشت کے کافی سارے جراثیم جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور وہ جو پروٹین جو اس کے اندر ہوتے ہیں, جو لمیات ہوتی ہیں, وہ کافی کم ہو جاتی ہیں, تو وہ آپ کو نقصان کم دیتا ہے. تو گوشت فریش جو ہے وہ 3-4 گھنٹے کے بعد استعمال کریں, اس میں چربی ہٹا کر استعمال کریں, اس کو فرائی نہ کریں زیادہ, اور اس کو آئل کے اندر, تیل کے اندر پکائیں, اور اس میں مرچ مسالے کم استعمال کریں, نمک کا استعمال کم کریں, اور کوشش کریں کہ جو لوگ کولڈ ڈرنک بہت یوز کرتے ہیں ساتھ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. جہاں گوشت آپ کو گوشت کوئی نقصان نہیں دیتا, ہر چیز کی زیادتی نقصان دیتی ہے. گوشت کوئی نقصان نہیں دیتا. لوگ ڈرتے ہیں کہ گھر کا قربانی کا گوشت آیا اب تو یہ بڑا نقصان دے گا, کیسے کھائیں. اگر آپ اعتدال کے ساتھ گوشت کھاتے ہیں اور طریقے سے کھاتے ہیں, نہ آپ کی شوگر بڑھتی ہے گوشت کھانے سے, اور نہ ہی آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے. کب بڑھتا ہے؟ جب آپ کو جو میں نے طریقے منع کیے ہیں چیزیں, اس طریقے سے اگر گوشت کھائیں گے تو یقین کولیسٹرول بڑھے گا. اور اگر آپ گوشت کے ساتھ پھر پانی بھی استعمال نہیں کرتے اور آپ کولڈ ڈرنک استعمال کرتے ہیں, تو پھر آپ یقین رکھیں کہ آپ کو دونوں چیزیں بڑھنے کا احتمال ہو جاتا ہے, کہ اس میں کولیسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے, اس میں شوگر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ کولڈ ڈرنک بلکہ ٹھنڈا پانی بھی, میں یوں کہوں گا کہ پانی زیادہ استعمال کریں, لیکن بہت زیادہ ٹھنڈا پانی بھی استعمال کریں. ٹھنڈا پانی بھی آپ کے غذا کو ہضم کرنے میں مشکلات میں ڈال دیتا ہے. آپ کوشش کریں کہ گوشت پکاتے ہیں اس میں سبزیاں ڈال دیں, تاکہ سبزی اور گوشت مکس کر کے اس میں کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے. اور اگر مکس نہیں کرتے تو علیحدہ سے آپ سلاد رکھیں, لیمو رکھیں, اور ساتھ دہی استعمال کریں, اور شکنجی استعمال کریں نیمو والی, تو لسی استعمال کریں جس میں ملائی اتار کے, اور دودھ نہ استعمال کریں. دودھ میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں شوگر بھی بڑھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. تو دودھ کے بجائے آپ لسی بنائیں اور دہی استعمال کریں, لیمو استعمال کریں, کھٹی چیزوں کا تھوڑا سا ادرک وغیرہ, چینی وغیرہ استعمال کریں, پودینہ استعمال کریں, ادرک استعمال کریں.
اور پانی کا زیادہ استعمال کریں، اور گوشت کھانے کے فوراً بعد پانی کا استعمال بالکل نہ کریں۔ بہت شکریہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سارے جو بڑے اچھے طریقے سے کنوے کیا اور اویئر بھی کیا لوگوں کو۔ تو آخر میں چاہتا ہوں کہ ایک میسیج بھی لوگوں کو دے دیں جو لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں کھانے میں اور اس عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن اپنے تک محدود رکھتے ہیں، دوسروں تک نہیں رکھتے، ان کو کیا میسیج کنوے کریں گے؟ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ آپ میرے کوٹا کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ بڑے دل والے ہیں، آپ بڑے ادب اور سلیقے والے لوگ ہیں، آپ بڑے ایمان اور تقوی والے لوگ ہیں، اور آپ کے اندر ہمدردیوں کا جذبہ کوٹ کوٹ کر رب العزت نے بھرا ہوا ہے۔ آئیے آج کا دن جب عید کا دن ہوگا، آپ کے اس جذبے اور اصرار کو دکھانے کا دن ہے۔ آپ اندر باہر سے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اندر سے اپنے آپ کو کھولیں اور ان غریب لوگوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، ان کے گھروں کا، ان کے چولہوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر کا گوشت ان تک پہنچائیں، اپنی خوشیاں ان تک لے کے جائیں، اور ان کی تکلیف، درد اور دکھ اور درد کو محسوس کریں، اور اپنے جذبات کی قربانی دیں، اپنی خواہشات کی قربانی دیں، اپنی انا کی قربانی دیں۔ اور جو لوگ آپ سے ناراض ہیں، آپ کے بہن بھائی، عزیز و اقارب، آپ خود ان کے پاس جائیں اور ان کو جا کر ان کے گھر پہ ملیں، ان کو گلے سے لگائیں۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی انا کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے اندر جو زہر بھرا ہے اس کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ قدورتیں، وقت ہوتا ہے نفرتیں، جو آپ قدرتیں ختم کرنے کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات۔ اصل میں یہ قربانی ہے، اور یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ قبول ہے۔ بہت شکریہ جی ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر محمد عارف قریشی صاحب، انتہائی خوبصورت انداز میں آپ کو عید الاضحیٰ میں آپ کی صحت کس طرح سے محفوظ بنائی جا سکے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے۔ آپ نے اس پروگرام کو صرف اپنے تک محدود نہیں کرنا ہے، ہر اس شخص تک پہنچانا ہے جو اس عید الاضحیٰ میں آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے وہ کئی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔